अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 अप्रैल 2021 है और ट्यूसडे का दिन है। आज माशाल्लाह से हमारा 13वां रोजा शुरू हो गया है। आज हम इंशाल्लाह ताला सूरत सबा का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी आज पार्ट 2 है इसका। इसके मज़ामीन का जायजा ले लेते हैं, फिर हम आगे अपने सबक को स्टार्ट करेंगे। सूरत सबा के मज़ामीन का तज्जिया ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो सूरत नाजिल की है, सूरत सबा, इसका नंबर है 34। इसमें 54 आयात हैं और इसके अंदर 6 रुकू हैं। सूरत सबा जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर की दरमियाने 4 साल के दरमियान की ये सूरत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो सूरतें नाजिल हुई हैं अलहम्द के लफ्ज से, अल्लाह की तारीफ के लफ्ज से, तो कुल मिला के 4 सूरतें हैं कुरान मजीद की जो अलहम्द के लफ्ज से स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा, सूरतुल अनआम, सूरतुल कहफ और सूरतुल सबा, और 5वें नंबर की सूरत है सूरतुल फातिर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है क़यामत के दिन मेरे हाथ में लिवाहुल हम्द होगा, यानी हम्द का झंडा होगा, और मैं अल्लाह की वो तारीफ करूंगा उस वक्त जो मुझे अभी नहीं पता कि मैं इस वक्त वो तारीफ कैसे करूं और क्या करूं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अलहम्द से इस सूरत को शुरू फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व लहुल हम्दु फिल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। तमाम खूबियां सिर्फ अल्लाह के लिए सजावार हैं जो उन सब चीजों का मालिक है जो आसमानों में और जमीन में हैं, और उसी के लिए हम्द है आखिरत में, और वही हिकमत वाला खबरदार है। यहाँ पर देखिए लफ्ज आ गया कि जो हम्द है अल्लाह तबारक व तआला की वो आखिरत में भी है और दुनिया में हमारी उम्मत को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हम्मादून कहते हैं, अल्लाह की तारीफ करने वाली उम्मत, अल्लाह का जिक्र करने वाली उम्मत। और अल्लाह के जिक्र में सबसे बेहतरीन जिक्र जो है वो है कुरान मजीद। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन जिक्र है वो है मसनून दुआएं जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून है, खाने की, पीने की, उठने की, जागने की। सूरत सबा का जो मजमून है इसमें अल्लाह तबारक व तआला बादशाहत का जिक्र कर रहे हैं। पहली 9 आयात में अल्लाह तबारक व तआला की अजमत और उसकी कुदरत कि वो कितना अजीम है और उसकी क्या जबरदस्त कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने 9 आयात में इसका जिक्र फरमाया है जो हम कल पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 10 से लेके आयत नंबर 14 में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसी फजीलत अता फरमाई थी कि उनके हाथों में लोहा जो था वो मोम बना दिया जाता था, और उससे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि कड़ियां जोड़ जोड़ कर उससे जो है वो जंगी सामान बनाया। तो पहले इन्वेंटर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं जिनके हाथ में अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे को मोम बना दिया था। ये बहुत बड़ी चीज थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उनका बेटा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कॉपर दिया था। ठीक है, बाप को दिया लोहा और बेटे को दिया तांबा, और जाहिर है कि ये तांबा और लोहा इनको गर्म किया जाता है, आग में तपाया जाता है, फिर इनसे चीजें बनती हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में तो लोहे को मोम कर दिया था, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस लोहे को इस्तेमाल करने के लिए, उस कॉपर को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ताबे फरमान जो है वो जिन्नात को कर दिया था, और जिन्नात जो है उनके लिए बड़े बड़े लगन बनाया करते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाया करते थे, बड़ी बड़े देग बनाया करते थे, बड़े बड़े प्याले बनाया करते थे कि वो एक जगह से हिला के दूसरी जगह पे ना लाया जा सके। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हम पीछे सूरतों में पढ़ चुके हैं कि उनको चिड़ियों की बोलियां समझ में आती थी,
اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب زبور پڑھتے تھے تو اوی بھی معہو والطیر، ان کے ساتھ جو ہے پہاڑ بھی اور ہوائیں بھی اور پرندے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر جو ہے وہ زبور کو خوبصورت پیش کرتے تھے. تو حضرت داؤد کی جو ساؤنڈ ہے وہ سب سے زیادہ لہن داؤدی مشہور ہے کہ ان کی بہت خوبصورت تلاوت تھی جو وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں. یہاں پر ہمیں یہ بات پتا چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز جو میں نے بنائی ہے وہ میری تسبیح بیان کرتی ہے، میری تعریف بیان کرتی ہے. اور سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جب وہ کسی جنگ کے لیے جا رہے تھے، گھوڑے تھے بہت سے اور بہت سے ان کے پیچھے سوار تھے، تو ایک چونٹی نے آواز دی تھی جو ہم نے سورہ نمل میں پڑھا تھا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں کی جماعت، تمام کی تمام اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے پس کے مر جاؤ گی. یہ ساؤنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اپنی جو قدرت کی چیزیں ہیں، جو اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرسنل چیزیں ہیں، اس پر حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، جو ہم نے سورۃ السبا کے اندر پڑھا. پھر یہاں پر ذکر آتا ہے آیت نمبر 15 سے لے کے 21 میں کہ قوم سبا ایک قوم تھی، اور یہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبا نام کے شخص کو، جو بہت اچھا نیک آدمی تھا، اس کی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فراوانی رزق کی دی ہوئی تھی، اتنا آسان ان کے لیے ٹریڈنگ کرنا ہو گیا تھا، ان کے لیے اتنا یعنی ہر بندہ جو تھا نا وہاں پر وہ امیر تھا، کوئی بھی غریب نہیں تھا. وہاں قوم سبا کا کوئی بھی بندہ غریب نہیں تھا، سارے کے سارے امیر لوگ تھے، سارے کے سارے ٹریڈنگ کرتے تھے، سارے کے سارے سفروں پہ جایا کرتے تھے، مطلب کوئی کسی کا ماتحت نہیں تھا. یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو قوم سبا تھی، اس کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو امیر لوگ تھے، جو آپ سمجھیے کہ اکانومی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں لوگ، جو ہمارے ملک میں بھی اس وقت ہو رہا ہے، تو اس اکانومی کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں نے یہ دعا مانگنا شروع کر دی کہ ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث. انہوں نے کیا کیا، یہ دعا مانگنا شروع کر دی، اور باقاعدہ وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے سفروں کو دور کا سفر کر دے، تاکہ پھر ہم امیر لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کے جب ٹریڈنگ کریں گے، اور وہ جا کے جب لوگوں کے پاس اپنا پیسہ بھیجیں گے تو ہم امیر سے امیر ہو جائیں گے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ غریب لوگ تھے، جو آج ٹریڈنگ کر کے وہ بھی امیر بن گئے ہیں، تو ہمارے اندر ذرا سا کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ بڑے ٹریڈرز ہیں اور یہ چھوٹے ٹریڈرز ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اچھائی کے لیے انہوں نے دوسرے کی برائی چاہی، اور انہوں نے یہ بے وقوفی کر لی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک طرح کی بددعا مانگ لی. اور وہ جو بددعا انہوں نے مانگ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی اس ناشکری کی وجہ سے، جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک بہت بڑا بند دیا تھا، جس کے اندر وہ پانی جو ہے وہ سٹور ہوا کرتا تھا. اس بند کے اندر ان لوگوں کو بارش وغیرہ کی پانی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کی ایگریکلچر چل رہی تھی، ان کا ہر چیز سب صحیح تھا. بس ان کے دل میں جو تنگی آ رہی تھی کہ ہر کسی کے پاس پیسہ کیوں ہے، ہر کوئی امیر کیوں ہے، ہر کوئی یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا ایک بددعا مانگ لی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، وہ جو بند تھا نا اس کو توڑ دیا، اور سارا کا سارا ان کا جو ایگریکلچر تھا، ان کی جو پوری کی پوری قوم تھی نا،
وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کی؟ تباہ اور برباد کر دی۔ جب ان کی ساری چیزیں تباہ اور برباد ہو گئیں، اسی میں سے دو قبیلے تھے جس کا نام ہے اوس اور خزرج۔ یہ اوس اور خزرج کے لوگ جو تھے یہ وہاں سے نکل کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مدینے کا راستہ پکڑ لیا اور یہ لوگ یہاں پر مدینے میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ٹریڈنگ کا سلسلہ تھا ان لوگوں کا یمن سے لے کر اور آگے دوسرے ملکوں کے لیے، وہ اب سلسلہ جو تھا وہ ان سے لے لیا گیا ان کی ناشکریوں کی طریقے پہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹریڈنگ کا سلسلہ جو تھا نا یہ مکے کی طرف متوجہ کر دیا، اور مکے والے جو ہے وہ اب ادھر سے ٹریڈنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈنگ ادھر سے شروع ہو گئی تو لوگوں کو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، مکے والوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کے پاس کتنی آسودہ حال تھے، کتنے خوش تھے، کتنے زبردست یہ لوگ تھے، مگر انہوں نے جو ہے وہ دوسرے کا بھلا نہیں چاہا، اپنے پاس پیسہ امیر سے امیر ہونے کی کوشش کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے باغوں کو برباد کر دیا۔ پھر میں نے آپ کو سنایا تھا سورۃ القلم کا واقعہ کہ ان کے پاس بھی باغ تھے، اس کا باپ کیا کرتا تھا؟ ان بیٹوں کا وہ اللہ کے نام پر صدقہ کیا کرتا تھا جب وہ اپنے باغ کا پھل اتارتا تھا۔ بیٹے یہ بات دیکھتے تھے اور بیٹوں کو دل میں یہ آئی کہ یار یہ ہمارا باپ جو ہے یہ اتنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہے، اگر ہم اسے بیچیں تو ہم کتنا اور پروفٹ کما سکتے ہیں، ہمارا باپ تو بے وقوف ہے۔ جب ان کا باپ مر گیا تو راتوں رات بیٹوں نے یہ کہا کہ دیکھو آج ہم ایسا کریں گے، صبح صبح جا کر اپنا پھل اتار کر اور ہم مارکیٹ میں روانہ کر دیں گے، اور یہ جو غریب فقیر آتے ہیں نا ان کو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، جب انہوں نے دوسرے کی روزی روکنے کی کوشش کی تو راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باغ کو ختم کر دیا، اور صبح جب وہ اس باغ کی طرف چل رہے تھے تو وہ پہنچتے تھے جگہ پر اور وہ کہتے تھے یہ باغ ہمارا کہاں گیا، یہ باغ ہمارا کہاں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہاں سے ہمیں ان سٹوریز سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر تم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند کرو۔ اگر تم اپنے لیے کوئی چیز خیر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو تو دوسرے کے لیے بھی خیر تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج نصیب کی۔ ٹھیک ہے، اور وہ معراج کے موقع پہ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، قاب قوسین او ادنا، اتنا فاصلہ تھا جتنا تیر اور کمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تحیات میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور اللہ پاک پوچھ رہے ہیں میرے لیے کیا لائے، اور حضور فرما رہے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تعالیٰ میں قولی بدنی مالی تمام عبادتیں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلامتی ہو آپ پہ اور رحمت اور برکت، اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اکیلا تو نہیں ہوں، تو نے مجھے امام بنا کے بھیجا ہے، میں تو اپنی امت کی طرف سے بھی ساری چیزیں لے کے آیا ہوں، اور سلامتی تو صرف مجھ پہ بھیج رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرمایا۔ تو یہ چیز ہم نے ہمارے نبی سے سیکھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی فضیلت ملے تو آپ اس فضیلت کو دوسرے پہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ایسا ہو گیا ہے دور کہ اگر ہم کسی کے ساتھ فضیلت ہمیں ملی بھی ہے اور ہم کسی اپنے بھائی بندے کو اس جگہ پہ بھیج دیں تو وہ اپنا راستہ ایسا بناتا ہے کہ ہمیں ہی کٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہے نا ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ آ گئی ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں کٹا دیں گے، تو اس سے اچھا ہم انہیں ملائیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ یہاں پہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے نصیب میں ہوگا کٹ جانا تو ہم کٹیں گے، اور اگر ہمارے نصیب میں رہے گا جڑنا تو ہم جڑے رہیں گے۔ یہ یقین، بھروسہ، اعتماد اللہ کی ذات پر ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو قوم سبا کے ساتھ یہ ہوا، اور ان بچوں کے باپ کے باغ کے ساتھ یہ ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا سورہ کہف کے اندر وہ ایک شخص کے پاس 2 باغ تھے، انگور کے، کھجور کے، کیا زبردست باغ تھے، اور اس نے اپنے غریب دوست کو ذلیل کیا اور کہا میرے پاس جو کچھ ہے اگر یہاں اللہ مجھ سے راضی ہے تو وہ مجھے دے رہا ہے نا، اگر مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے کیوں دیتا، اور اللہ نے جو کچھ بھی مجھے پیسہ دیا ہے یہ سب میرے سے اللہ خوش ہے۔
یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے کہ ہمارے سے اللہ خوش ہے یا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھے. اسی لیے ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، کہ میں یہ جو غربت اختیار کیا ہوا ہوں یہ میرا فخر ہے کہ میرے پاس دنیاوی اعتبار سے تم دیکھ رہے ہو چولہا میرا گھر کا جل ہی نہیں رہا، مگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے نا مقام اور مرتبے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مرتبے والے کون ہیں؟ اصحاب صفہ، جن کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، کہ اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی تھی اور آخری ٹائم آ جائے گا کہ جو دین کے صحیح دائی ہوں گے وہ غریب ہوں گے. آج ہماری مسجدوں کے علماء کو آپ دیکھ لیجئے غربت ان کے ساتھ کس طرح چمٹی ہوئی ہے. جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے اور وہ اگر آپ سے کچھ طلب کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں آئے ہے دین کا کام کرنے کے پیسے لے رہے ہیں. تو ان کا بھی گھر ہے، ان کی بھی چیزیں، جس چیزوں کا آپ کو احساس ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے. اور یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ قوم سبا نے ناشکری کی تو اللہ نے چھین کے وہ ساری ٹریڈنگ کس کو دے دی؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. قریش کے مانوس کرنے کے سبب، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، اور ان کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کیا کریں جس نے بھوک میں انہیں کھانا کھلایا اور خوف میں انہیں امن بخشا. یہ عرب کا قانون تھا کہ وہ لوٹ مار کر کے جو ہے نا پیسہ کماتے تھے. ان کی جو کچھ اگتا ہی نہیں تھا مکے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے ٹریڈنگ کا سلسلہ تمہارے لیے لگا دیا، اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہے. سردیوں میں جاؤ ایک جگہ، گرمیوں میں جاؤ ایک جگہ. اور یمن جو ہے نا، یمن وہ جو ٹریڈنگ کی سب سے زبردست جگہ تھی وہ یمن تھی. اسی لیے اگر آپ نے پڑھا ہو یمن کا جو بادشاہ تھا جس کو ابرہہ سورۃ الفیل کے اندر بتایا گیا ہے، یمن کے بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی تھی؟ یمن کے بادشاہ کو یہ تکلیف ہوئی کہ مسلمان جو ہیں، یہ جو قریش قبیلے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تو اب یہ بڑی اچھی چیز ہو گئی ہے کہ ان لوگوں نے ان کے پاس یہ ٹریڈنگ آ گئی ہے اور ہم لوگ اب پیچھے ہو گئے ہیں. تو میں ایسا کرتا ہوں، میں جو ہے یہاں پر ایک خانہ کعبہ بنا لیتا ہوں اور پھر جو ہے نا میں اس خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد میں لوگوں کی جو توجہ اس وقت خانہ کعبہ کی وجہ سے مکے چلی گئی ہے، میں اس کو واپس یمن کی طرف لے کے آؤں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب کسی سے چیز چھن جاتی ہے تو وہ آپ کی دشمنی میں لگ جاتا ہے. تو یمن کا بادشاہ جو تھا وہ مکے والوں کی دشمنی میں لگا اور اس نے جو ہے وہ ہاتھیوں کا ایک پورا جمع غفیر جمع کیا اور اس نے آ کر کوشش کی کہ وہ مکے کو ڈھا دے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی سے چیز چھین کر آپ کو دیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا نہیں تم نے کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان ہاتھی والوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 100 اونٹ پکڑ لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا میرے اونٹ دے دو. اس یمن کے بادشاہ نے کہا یار میں تمہارے کعبے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں اتنی بڑی فوج لے کے اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اونٹ تو میرے ہیں اور یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ ہمارے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، تم ہمیں ہمارے اونٹ دے دو. تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ کہہ رہے کیا ہم نے ان کے داؤ کو نیست و نابود نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے غول بھیجے جو ان پر کنکریوں کے پتھریاں پھینکتے تھے اور اللہ نے
ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اور یہ جو جگہ ہے یہ میدان عرفات کے پاس جو ہے یہ جگہ ہے, اور یہ منا کے پاس جگہ ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اس جگہ پہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ سے تیزی سے گزر جاؤ. اور یہ جو پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکے اور وہ قیمہ بن گیا ان کے شیطان کے داؤ کا, اونٹوں کا بالکل بھوسا بن گیا. اسی طرح سے جب ہم منا سے مزدلفہ سے پتھر جمع کرتے ہیں رات کو, اور جب ہم جا کے منا میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, تو شیطان کو جو لوگ صحیح طور پر کنکریاں مارتے ہیں اس کو بھوسا بنا کے رکھ دیتے ہیں. اور جب وہ بھوسا بن جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم نے رمی جمار کیا تھا یعنی شیطان کو کنکریاں ماری تھی تو اتنی ساری کنکریاں تھی رات کو, مگر جب ہم صبح آئے تو کنکریاں غائب ہو گئیں, یہ کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی کنکریاں شیطان کو مارتے وقت قبول ہو جاتی ہیں, صحیح نیت اور اخلاص کے ساتھ جنہوں نے شیطان کو مارا ہوتا ہے اور یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ اللہ اب اس شیطان کو ہم اپنے پاس نہیں آنے دیں گے, تو فرشتے آ کر ان کی کنکریوں کو آسمان پر لے کے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں یہ بتا رہا ہے کہ ناشکری کرنے والوں سے چیز چھین کر اللہ تبارک و تعالی دوسرے کو دے دیتا ہے. تو اس سے فکر نہ کرو کہ تم لوگوں کو ناشکری کرنی ہے یا شکر ادا کرنا ہے. اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا داؤد علیہ السلام کے بارے میں, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بہت کم ہے تم میں سے جو شکر گزار ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 30 تک یہ بڑی اہم آیت ہیں. مشرکین کی گمراہیوں کی زوردار نفی. دیکھیے مشرکین عرب کیا کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ شفعاؤنا عند اللہ, یعنی یہ جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں, اور قرآن میں اس بات کی تصدیق ہے کہ کچھ فرشتے روح قبض کرنے والے ہیں, کچھ فرشتے رحمت کے لے کے آتے ہیں, کچھ فرشتے پہاڑوں کے فرشتے ہیں, کچھ فرشتے بارش کے فرشتے ہیں, کچھ فرشتے جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے آتے ہیں. جیسے سورہ حشر کی آخری 3 آیات آپ پڑھیے تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اپنے کاموں کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ڈیوٹیز اپوائنٹ کی ہوئی ہیں, اور وہ لوگ جو ہے نا یفعلون ما یؤمرون, جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کنگڈم کس کا بتایا, داؤد اینڈ سلیمان کا. پھر اللہ تعالیٰ نے کنگڈم کس کا بتایا, قوم سبا کا. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کنگڈم بتا رہا ہے کہ میں کس طریقے سے کام کرتا ہوں اور میرے کارندے کس طریقے سے جو ہیں وہ میرے حکموں کو لے کر چلتے ہیں اور وہ نافرمانی نہیں کرتے, ناشکری نہیں کرتے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں, آیت نمبر 20 میں پڑھ رہی ہوں, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر کے دکھا دیا کہ مومنین کی ایک جماعت کے سوا سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے کیا کہا تھا, اللہ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ میں اس انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف بیٹھوں گا اور تو مسلمانوں میں بہت کم اپنا شکر گزار بندہ پائے گا. اور مسلمان میں نے آپ کو بتایا سابقہ امت مسلمہ کہا جاتا ہے, اور ہم لوگ اب مسلمان امت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. تو یہاں قوم سبا کے واقعے کے بعد یہاں پہ شیطان کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ اکثر مسلمان جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے, جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, شکر کی جگہ ناشکری کریں گے. دیکھا میں نے قوم سبا کو کیسے برباد کیا, اور ابلیس کا کوئی زور نہ تھا ان پر.
مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھنے میں ممتاز کر دے، اور آپ کا رب ہر چیز کا نگہبان ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 21 میں بتا رہا ہے کہ کوئی بس نہیں چلتا شیطان کا ہمارے اوپر، ہمارے پہ اس کا بس نہیں چلتا، وہ پھونکے مارتا ہے، وہ ہمیں آئیڈیا دیتا ہے اور ہم اس کے آئیڈیا کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ یہاں پر سورۃ الابراہیم کی اگر آپ کو آیت یاد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا تھا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم کو اللہ کے عذاب سے کسی جز سے بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں راہ بتا دیتا تو ہم بھی تم کو راہ بتا دیتے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راہ بتا دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے کہا ہے میں نے تمہارے سامنے نیکی کا رستہ بھی کھولا ہوا ہے، برائی کا رستہ بھی کھولا ہوا ہے، تم جس رستے پہ چلو گے وہ تمہارے کو لے کے چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا ارادہ اور تمہارا اختیار ہے کہ تم اپنا ارادہ اختیار کہاں استعمال کرتے ہو۔ شیطان بھی آوازیں لگا رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ میری طرف، اور اللہ بھی حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی طرح آوازیں لگا رہا ہے آ جاؤ میری طرف۔ اب آپ کس طرف مڑتی ہیں؟ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ آپ کے سامنے رستہ آیا ہوا ہے، آپ کس چیز پہ چلتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر آپ چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ اگر آپ اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے کے چلے گا وہاں۔ آگے فرماتے ہیں اب چاہے ہم گھبرائیں یا صبر کریں تو دونوں برابر ہیں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور شیطان کہے گا جب حساب کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا کہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا اور جو وعدے میں تم سے کیا کرتا تھا وہ جھوٹے تھے، اور میرا تم پہ کوئی زور نہ تھا، ہاں میں نے تم کو بلایا تھا تو تم نے میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، بلا شبہ ظالموں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ 21ویں اور 22ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جن کے پیچھے آپ لوگ چل رہے ہو نا، یہ سارے کے سارے لوگ جن کے پیچھے چل رہے ہو اور وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہاں جا کے ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، ایک دوسرے کو سب کچھ کر کے اینڈ میں شیطان کے پاس جائیں گے۔ شیطان کہے گا میں نے کیا کیا؟ اس کو جہنم میں جانا ہے، اسے پتا ہے، مگر اس کو سکون اس بات کا ہے کہ میں خود تو ڈوبے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو لے کر جہنم میں جا رہا ہے، اس کو یہی بات کی خوشی اتنی ہے کہ اس کو جو ہے نا جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے بیچارے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے ان کو بلاؤ جس کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں ہے، اور نہ میں اس کی شرکت، اور نہ اس میں ان کی شرکت ہے، اور نہ اس میں ان کا کوئی مددگار ہے۔ اب یہاں پر یہ جو آیت نمبر 22 ہے نا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت شفعاؤنا عند اللہ ہے، اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے، اور وہ فرشتوں کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم فرشتے، جو موت کا فرشتہ ہے، ہم اس سے دوستی لگا لیں گے تو ہم فرشتے کو کہیں گے دیکھو ابھی میرے لیے ٹائم نہیں ہے، ابھی میرے کو لینے مت آنا، ابھی یوں نہ کرنا، یعنی ہم فرشتوں کو جو ہے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو ہم یعنی سمجھو پٹا لیں گے اپنے ساتھ، ہم ان کے لیے جو ہے نا کچھ کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں ہے اور ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم فرشتے کو پکاریں۔ مجھے پتا ہے اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ بہت سے فرشتے، مگر میں یہ فرشتوں سے کہوں فرشتوں میرا یہ فلانا کام کر دینا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تم کو،
یہ اپنی ڈیوٹی پہ مامور ہیں. تم اللہ سے دعا کرو, اللہ فرشتے کے ذریعے تمہاری حاجت پوری کر دے, اللہ کسی ولی بزرگ کے ذریعے تمہاری حاجت پوری کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہاڑ کے ذریعے, کسی پیسے کے ذریعے, کسی بھی چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر سکتا ہے. تمہیں صرف اور صرف اللہ کو پکارنے کا حق ہے اور کسی کو نہیں. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کنگڈم کے بارے میں بتا رہا ہے, اپنی حکومت کے بارے میں بتا رہا ہے, اور اللہ کے نزدیک کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی اگرچہ سفارش کی اجازت اللہ عطا کر دی ہو, یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے بے چینی دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا, وہ کہتے ہیں حق فرمایا, اور اللہ ہی عالی قدرت سب سے بڑا ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکومت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سفارش کرنے کا حق فرشتوں کو میں نے دیا ہی نہیں. فرشتے آپ کی طرف سے آ کے اللہ سے سفارش نہیں کر سکتے, اللہ اس کے ساتھ ذرا نرمی کا معاملہ کیجئے, اللہ میاں یہ میری عبادت کرتا تھا, میرا دوست ہے, اللہ میاں اس کے لیے ایسا کرے. نہ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب کام جو ہے وہ فرشتے تمہارے لیے نہیں کر سکتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے. اور پھر یہاں سے آیت الکرسی کو آپ پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب جنت میں آپ جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن سنائیں گے. تو قرآن کیا سنائیں گے؟ وہ علماء کرام کہتے ہیں آیت الکرسی سنائیں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد سلیمان کا کنگڈم بتا دیا, سبا کا کنگڈم بتا دیا, اب اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو اپنا کنگڈم بتا رہا ہے, ہم مسلمانوں کو اپنا کنگڈم بتا رہا ہے. میں کیا ہوں؟ میں نے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے ڈیوٹیز پہ, مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیوٹی کر رہے تو میں اس میں انٹروین نہیں کر سکتا, میں اس کے اندر خود بھی اپنی طرف سے کچھ بھی کر سکتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ دیکھیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ہوا کا فرشتہ آیا, اگر آپ حکم دیں تو ہم ایسی ہوا چلائیں گے کہ آگ بجھ جائے گی. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا چھوڑ دو. بارش کا فرشتہ آیا, اس نے کہا ہم بارش برسا دیں؟ انہوں نے, حضرت ابراہیم نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا چھوڑ دو. اب ان کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ نے آواز دے کے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اسے جلانا نہیں. یعنی اللہ پر بھروسہ, اللہ پر توکل کیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دے کر آگ کو روک دیا جلانے سے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو فرشتوں کی بھی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ہی معبود برحق ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. عبادت کس کی جائے؟ وہ جس نے مجھے اور آپ کو ہر وہ چیز پرووائڈ کی ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں ضرورت تھی. ہماری روحانی طور کی غذا بھی قرآن کے ذریعے اتاری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتاری, اور ہماری جسمانی غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی غذا ہمیں اتنی دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی وقت میرے نزدیک مچھر کے یا مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو میں نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, وہ دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہی ہے جس کی عبادت کی جائے, وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی کیا ہے؟ عطائی ہے, تمہیں ہم نے عطا کیا ہے, دیا ہے, اور جب چاہیں گے ہم تمہاری زندگی لے دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام سے مرتی ہوں اور تیرے نام سے اٹھوں گی. یہ دعا ہے سونے سے پہلے کی. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی روحوں کو بھیج دیتا ہے وہ صبح اٹھ جاتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اے اللہ تیری شان بہت بلند و بالا ہے
तेरे नाम से मैं उठी, मैं मर गई थी और तेरे नाम से मैं उठ गई। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर कुछ लोग सोते सोते मर जाते हैं, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं हमेशा से जिंदा हूं और कायम हूं, और उसे ना ऊंग आती है ना नींद आती है। ऊंग किस वजह से आती है? जब इंसान बोर होने लगता है ना, उसको ऊंग आती है, ठीक है? जब उसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती, उसे ऊंग आती है। और अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि मुझे ऊंग नहीं आती, मैं तुम लोगों से बोर नहीं होता हूँ। किसी ने आज सवाल पूछा कि अल्लाह, हम ये जो पोस्टर्स बनाते हैं, अल्लाह हम इस काबिल नहीं है कि हमारे गुनाहों को तू माफ कर, मगर फिर भी माफ कर दे। हम क्यों समझते हैं हम इस काबिल नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला तो कह रहा है कि तुम मुझसे वइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि नबी जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उनको बोलो मैं करीब हूं, मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं। और कुल्लू बनी आदम खत्ताऊन, मैं तो हर आदम की औलाद से खता होगी, गुनाह होगा, और जब वो माफी मांगेगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा। तो यहाँ तो अल्लाह तबारक व ताला ये चीज हमें अता फरमा रहा है, तो हमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नींद क्यों आती है? वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा, हमने तुम्हारे लिए नींद को एक सुकून और इत्मीनान की चीज बनाया है कि जब तुम थक जाते हो तो रात तुम्हारे लिए भेजी ताकि तुम सो जाओ और जब अगले दिन उठो तो फ्रेश उठो। तो अल्लाह ताला कह रहा है मुझे नहीं, ना तो मैं बोर होता हूं तुमसे और ना मैं थकता हूं कि मुझे फ्रेश होने के लिए सोना पड़े। मैं तुम्हें हर आन, हर मिनट, हर सेकंड देखता ही चला जा रहा हूं। हर चीज उसी की है जो आसमान में है और जो जमीन में है। आसमान की हुकूमत भी अल्लाह के हाथ में है, जमीन की हुकूमत भी अल्लाह के हाथ में है, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने जमीनी हुकूमत इंसानों को दी। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंजिउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह कह रहा है मैं जिसको चाहता हूं मुल्क देता हूं, बादशाहत देता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी, दाऊद अलैहिस्सलाम को दी, अल्लाह तबारक व ताला ने कौम सबा को दी, कौम बनी इसराइल को दी। समझ में आई? जिसको चाहता हूं देता हूं। और फिर अल्लाह तबारक व ताला क्या कह रहा है? जिससे चाहता हूं ले लेता हूं। कौम सबा से ले ली, उस दो बाग वाले से ले ली, जिसने नाशुक्री की अल्लाह तबारक व ताला ने उससे वो चीज ले ली। जब अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है वतंजिउल मुल्का मिम्मन तशा, और बर्बाद कर देता हूं उनकी हुकूमतें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बिग़फिरली व हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह, मुझे वो हुकूमत जो तूने दी है, मेरे बाद मेरी जैसी हुकूमत किसी को भी मत देना। और उनके इंतकाल के बाद पूरी की पूरी हुकूमत जो हजरत सुलेमान की थी वो कोलैप्स कर गई, और आज तक वो हुकूमत वापस नहीं आ रही। और अब उसी हुकूमत को करने के लिए दज्जाल पैदा हो रहा है, और वो हर वो काम करेगा जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम करते थे। और लोग जो है फिर वो उससे गुमराह होंगे, क्योंकि वो जो भी कुछ करेगा उसके पीछे दिमाग जो उसका होगा वो करप्शन का दिमाग होगा, करप्ट दिमाग होगा, शैतानी दिमाग होगा उसके अंदर, और लोग उसके अंदर फंसते चले जाएंगे। और आज आप देख लीजिए कि हम लोग बारिश भी अपनी मर्जी से करवा लेते हैं, हम बच्चा भी जो हम अपने पेट में पैदा नहीं करना चाहते तो हम उसको जो है वो किसी और माँ के पेट में अपना बच्चा पैदा करवा लेते हैं, जिसमें पता ही नहीं बाप कौन है और माँ कौन है। आज हम जो है वो कैसी कैसी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें इजाद करते चले जा रहे हैं हम लोग, जो अल्लाह के कामों में डायरेक्ट इंटरफियरेंस कर रहे हैं हम, और ये सब का सब दज्जाली फितना है। अल्लाह तबारक व तआला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश करे? अल्लाह पाक इजाजत देगा हाफिज कुरान को कि ए हाफिज कुरान, तुम अपने खानदान के ये 10 लोग हैं, इनमें से किसी की सिफारिश करना चाहो तो कर लो। जिसकी सिफारिश अल्लाह चाहेगा उसकी सिफारिश करवाएगा। अल्लाह फुप्पो को मेरी जन्नत नसीब करे, करवट करवट। सबसे छोटी मेरी फुप्पो थी, मैं कुरान हिफ्ज कर रही थी, तो वो जब हम उनके पास जाया करते थे वो दूध पिलाती थी और कहती थी दूध पी लो और फलानी चीज खा लो, बाकी चीज खा लो। अच्छा भाई क्यों?
کیونکہ جب تم جنت میں جاؤ گی اور تمہیں اللہ میاں کہے گا کہ 10 لوگوں کو جنت میں لے جاؤ تو تم کہنا اللہ میاں میں یہ افسر پھپھو کو جنت میں لے کے جاؤں گی اپنے ساتھ ہے. اور میں چھوٹی تھی اس وقت 10 سال کی, میں بڑی خوش ہوتی تھی, واہ واہ میری پھپھو کو میں جنت میں لے کے جاؤں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور وہ اپنے عمل کی بدولت جنت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بہت زیادہ درجے عطا فرمائے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کون اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے گا. دیکھیں سفارش اس کی جاتی ہے جس کے بارے میں آپ جانتی ہوں اور دوسرا نہ جانتا ہو. تو آپ کہیں گی دیکھیں یہ میری ماسی ہے, آپ اس کو رکھ لیں, یہ بہت اچھی عورت ہے, بہت شریف ہے, بہت یہ ہے, بہت وہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا نا, تو آپ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کریں گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ تو سب چیز جانتا ہے. اور جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو پیچھے ہو چکا, یعنی جو لوگ جس عمل پہ لگے ہوئے ہیں نا دنیا میں, وہ بھی اللہ کو پتا ہے, اور وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ جس عمل میں یہ لگی ہوئی ہے یہ زندگی بھر اسی عمل میں لگی رہے گی یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے. اور اللہ کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ پیچھے کر کے آئی ہے, توبہ تلہ سب استغفار جو کچھ اس نے کیا ہے, اس کی استغفار اتنی میں نے قبول کی ہے کہ آج میں جس مقام اور مرتبے پہ اس کو بٹھا رہا ہوں وہ اس کی استغفار کی بنا پر ہے. دنیا نہیں جانتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی سے گناہ کراتا ہوں اور پھر اسے توبہ نصیب کرتا ہوں تو وہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ آگے وہ نکل جاتا ہے. اور جو ان کے پیچھے ہو چکا وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے اور وہ اللہ کے علم میں ہے. وہ علم میں سے ذرہ برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی سائنسی تحقیق جو اللہ نہ چاہے کوئی بھی نہیں کر سکتا. جن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھسنے کی اجازت دے دی ہے, لوگ کہاں سے کہاں سائنٹیفک چیزیں جان رہے ہیں, سب جان لیں گے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روح کے بارے میں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح تک نہیں پہنچ سکو گے, تمہارا علم اتنا قلیل ہے کیونکہ یہ عالم امر کی چیز ہے. اس کو میں نے کہا تھا ہو جا, اور یہ روح بن گئی تھی, ہو گئی تھی. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت کی باتوں کو سمجھا رہے ہیں. مگر جس قدر وہ چاہے اسی کی بادشاہت اور اس کا علم آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے, اور اللہ کو ان کی حفاظت میں کوئی دشواری نہیں ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نہیں تھک رہا, وہ بڑا عالی مرتبت اور جلیل القدر ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اسلام میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے, ہدایت صاف ظاہر ہے اور گمراہی سے الگ تھلگ ہے. اور جو بتوں کو مانتا ہے ہی نہیں اور اللہ ہی پر پورا بھروسہ رکھتا ہے تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا, سب کچھ سننے والا. یہ میں نے آپ کو سورت اس لیے بتائی کیونکہ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی یہاں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میری حکومت جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. میں جس کو چاہوں حکومت دوں, میں جس کو چاہوں حکومت نہ دوں. اور یہاں پہ فرشتوں کے لیے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام پر, تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اس کی دہشت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں تو نیچے تک فرشتوں کے پاس پہنچتے ہیں وہ حکم سنانے کے لیے. تو فرشتے جب ان کے دل سے خوف اور ڈر ہٹ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا, کیا حکم آیا ہمارے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, وہ اپنی اپنی ڈیوٹیز کے اوپر لگ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جو اس کی بادشاہت کو وہ بتا رہا ہے. آیت نمبر ہے 24 آپ پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے, کہہ دیجئے اللہ, اور بے شک ہم یا تم ضرور سیدھے رستے پر ہیں یا سری گمراہی پر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے کہ رزق دینے والی ذات کس کی ہے. سورۃ الزمر کی آیت نمبر ہے 52.
आयत नंबर 52 में अल्लाह फरमा रहा है, अवलम यअलमु अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क ज्यादा कर देता है और वही तंगी भी देता है, उसमें मोमिनीन के लिए निशानियां हैं। जिन लोगों को रिस्क बहुत ज्यादा मिल जाता है या तो वो गुमराह हो जाते हैं या वो सखी हो जाते हैं ज्यादा, और जहां वो गुमराह होने लगते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी रोजी को रोक लेता है। जब उनकी रोजी को रोक लेता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंडिकेशन होती है कि तुम्हारी रोजी की बरकत खत्म हो रही है, तुम्हारी रोजी कम हो रही है, तुम वो अमल करो, सदका खैरात ज्यादा करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर रहमत के दरवाजों को खोले। हम क्या करते हैं, हम फीसें बंद कर देते हैं देना। हम जो है वो जब हमारी रोजी में जरा सी तंगी आती है तो हम कहते हैं हम फीस नहीं दे सकते इसलिए हम पढ़ नहीं सकते, तो हम उनको कहते हैं भाई आप फ्री में पढ़ लीजिए, और वो राजी खुशी होकर जो है वो फ्री में पढ़ना शुरू कर देते हैं। गो के वो हर चीज के अंदर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, मगर दीन के काम में, अल्लाह के काम में उनसे पैसा खर्च नहीं किया जाता, और फिर वो कहते हैं हमारी रोजी की तंगी जो है वो अभी तक चली जा रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि तुम्हारा दिल तंग हुआ आगे किसी को देने के लिए, तुम्हारे दिल में तंगी आई कि मैं इधर हर वक्त हर महीने दूंगी तो अच्छा है, फ्री में हो जाए काम तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बात बता रहा है कि रोजी की तंगी और रोजी की फरागी देने वाली अल्लाह तबारक व तआला की जात है। हम किसी की रोजी रोकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी रोजी रोकेगा। हम किसी की रोजी फराग करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बदला नहीं रखता अपने पास। अल्लाह तबारक व तआला फौरन जो है ना आपके लिए दूसरी जगह से इंतजामात कर देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है जो अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल ज़ुमर में कह रहा है, हम ही रोजी बढ़ाते हैं और हम ही रोजी को आगे तक पहुंचाते हैं। आप फरमा दीजिए कि ना तो तुमसे हमारे गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा और ना तुम्हारे आमाल की हमसे पूछ की जाएगी। आप कह दीजिए कि अगर हमारा रब हम सबको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करेगा और वो खूब फैसला करने वाला और जानने वाला है। आप कह दीजिए तुम मुझे वो दिखाओ दो जिन दिखा दो। अच्छा, आप फरमा दीजिए तुम मुझे वो दिखा दो जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाकर उसके साथ मिला दिया है। हरगिज नहीं, बल्कि वही है, अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। ये लोग क्या करते थे, ये जिन्नात को पूजने लग गए थे, और जिन्नात को ये कैसे पूजते थे वो अभी आगे आएगी बात। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। आयत नंबर 28 है कि ए नबी, हमने आपको तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यहाँ पर देखिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात कही गई है, पहले जो हमने कुरान शरीफ में पढ़ा है, व इला समूदा अखाहुम सालिहा, कौम समूद पे उनका भाई सालेह अलैहिस्सलाम, व इला आदिर अखाहुम हूदा, कौम आद के लिए उनके भाई हूद थे। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। यानी जितने भी अंबियाए कराम आए वो खास कौमों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया कि ये तमाम लोगों के लिए नबी बना के भेजे। और मैंने आपको बताया था ना, लिवाहुल हम्द अल्लाह के हाथ में, हमद अल्लाह के रसूल के हाथ में हमद का झंडा होगा, और जितने भी अंबियाए कराम बराबर बराबर में अपने अपने झंडे लेके खड़े होंगे। किसी के पीछे बहुत कम उम्मती होंगे, हजरत लूत के पीछे तो 5 लोग होंगे, जो उनकी 2 बेटियां थी, एक बीवी थी और वो खुद थे। वो भी हुजूर के झंडे के पीछे आके खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात जो है वो बताई जा रही है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ये साबिका उम्मत मुस्लिमा के लिए भी नबी बना के भेजे गए हैं और इस उम्मत के लिए भी नबी बनाकर भेजे गए हैं। साबिका उम्मत के लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, उनको डबल सवाब मिल रहा है कि वो पहले यहूदी हुए,
انہوں نے اپنے دین کو سمجھا اور اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور وہ مسلمان ہوئے، تو ان کو ڈبل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ تم سے ایک مخصوص دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ ایک گھڑی آگے آ سکتے ہو، یعنی موت کا وقت تو مقرر ہے، 1 سیکنڈ کے اندر موت آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے قیامت کا وقت مقرر ہے، اگرچہ ہم فرشتوں سے دوستی بھی لگا دیں گے تب بھی وہ ہمارا ٹائم کو ادھر سے ادھر ٹالنے والے نہیں ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہ تو اس قرآن پر لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتری ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانے سے منع کر رہے ہیں اور قرآن مجید سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہاں لفظ آ رہا ہے ولو ترا، ولو ترا جو ہے نا اس کا مطلب ہے کاش تم دیکھو۔ کیا دیکھو؟ کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے نا کہ ہم اس قرآن پہ بھی ایمان نہیں ڈال رہے، تورات پہ بھی، زبور پہ بھی، انجیل پر بھی، کاش تم دیکھو۔ کیا دیکھو بھائی؟ پہلے اتری، کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے پر بات ڈالتے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ یہاں دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کاش تم دیکھو، کیونکہ اگر میں اور آپ جنت میں ہوں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہم جہنمیوں کو دیکھیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہمارا تو یقین ہے نا کہ اللہ نے یہ بات کوٹ کر دی قرآن میں کہ کاش تم دیکھو، مگر یہ کاش ایسا ہے کہ نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے، مگر یہ سن لو۔ یہ قرآن شروع کیا کہہ رہا ہے؟ فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس میں، یا تو تم یہ ہوگے اور تم دیکھ لو گے اپنی اس حرکت کو کہ تم نے اگر بڑوں کی باتیں مانی ہوں گی اور بڑوں نے تمہیں غلط رستوں پہ چلایا ہوگا تو تم وہاں جا کے ان کو برا بھلا بھی کہو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 68 آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ ربنا وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ آیت نمبر 67 اور 68 میں کیا سورہ احزاب کی دیکھیں اس بات کو کیسے کھولتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ اب ان پہ بڑی لعنت اور دگنا عذاب کیا؟ کیونکہ تم کسی اور کے بڑے تھے، تم نے بھی تو اپنے سے نیچے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو یہاں پر سب کے اوپر جو ہے نا دگنا ہی عذاب دیا جائے گا۔ اللہم حفظنا منہم۔ بڑے لوگ جواباً کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے روکا تھا جس وقت تم کو ہدایت پہنچی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ یہاں پر اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ آج جس طرح سے یہ بڈھی عورتیں جو ٹی وی میں آ رہی ہیں، ہماری پرانی ایکٹریس ہیں جو دوپٹے پہن کے سینے ڈھک کے آتی تھی، آج جو ہے ان کے سب کے دوپٹے اتر گئے۔ کیوں اتر گئے؟ ان کے اندر یہ برائی موجود تھی کہ ہمیں موقع ملے گا تو ہم بھی موڈ اسکواڈ ہو جائیں گے۔ ان میں یہ برائی موجود تھی۔ جب آپ ٹی وی اسٹیشن میں جاتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ٹی وی والوں کو، مرید ہے میرے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی دوپٹہ اتار کے خبریں پڑھیں، مگر اگر کوئی لڑکی کہتی ہے نہیں میں اسکارف پہن کے پڑھنا چاہتی ہوں تو اس کو منع نہیں کرتے، مگر پہلا آپشن اس کو دیتے ہیں کہ یہ دوپٹہ وغیرہ جو ہے نا یہ آپ اتار کے اگر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ آپشن لے لیتی ہے اپنی نوکری بچانے کے لیے تو وہ اس کے اوپر چلتی ہے، اور اگر وہ کہتی ہے نہیں میں یہ کرنا چاہتی ہوں مگر میں اپنا دوپٹہ اپنا اسکارف پہن کے اور پھر میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں تو اس کو منع نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی لڑکیاں آتی ہیں۔ یہ سارا گناہ عظیم کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ جو ایک عورت تھی پہلے ہماری، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں سر پہ دوپٹہ نہیں ڈھکوں گی اور میں خبریں بھی پڑھوں گی اور میں فلانا پروگرام بھی کروں گی، اور انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی میں نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، کتنا ان پہ بہتان بنا تھا۔
آج جو لڑکی کہہ رہی ہے میں دوپٹہ پہن کے کروں گی، تو کیا ہمیں اس کا ساتھ دینا نہیں چاہیے، اس کی عزت کرنی نہیں چاہیے، اس کے لیے ہمیں بہترین چیز کا وہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہاں پر دیکھیے بڑے لوگ کہیں گے جواباً، ہم نے تو تمہیں آئیڈیا دیا تھا کیوں آئے؟ وہ کہے گا آپ ہی نے تو ہمارے کو گیمنگ پہ لگا دیا تھا. تو وہ کہیں گے بھائی میں نے تمہیں گیمنگ پہ لگایا تھا، تم کیوں لگے؟ نہیں لگتے. نہیں، آپ نے جان بوجھ کے ہمارے موبائل کے اوپر یہ ڈاؤن لوڈ کرایا تھا، کیوں؟ تمہیں اختیار نہیں تھا؟ تمہیں اختیار تھا، تمہارے اندر وہ برائی تھی، اس لیے تم نے اس برائی کو اپنا لیا. اگر تمہارے اندر وہ برائی نہ ہوتی تو تم اس برائی کو کبھی بھی نہ اپناتے. یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پکچر کی صورت میں ہمارے سامنے کر رہا ہے. اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہم کو روک دیا تھا. جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک ٹھہرائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، بس وہ جو کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو مل جائے گا. اللہ اکبر. آپ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر، جیسے آج بھی ہم لوگ جو ہے نا اپنے گناہوں کا بوجھ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں. اس نے کہا تھا کر لو تو میں نے کر لیا، اس نے کہا تھا یوں کر لو. ویسے تو بہت باتیں کرتے ہیں لوگ. اللہ کا مؤذن بھی تو اذان دے رہا ہوتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، وہ کیوں نہیں کرتے؟ مگر ایک گانے کا پروگرام آ رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بٹن دب جاتا ہے. ہم نے یہ جو چینل بنایا ہے نا اپنا یوٹیوب کا، وہ اس کے پیچھے میرا ریزن کیا تھا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ مشہور ہونا چاہ رہے، سب چیز ہونا چاہیے. کیا ہے کہ اس کو اگر آپ سبسکرائب کریں گی، بیل آئیکن کو کلک کریں گی، تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو اس سے؟ اور کیا فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جن کو آپ یہ کروائیں گی؟ دیکھیں یوٹیوب پہ ہر کوئی کھیلتا ہے، ہر کوئی جو ہے نا وہ اس کے اوپر، میں بھی کھیلتی ہوں اور دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ کیا آ رہا ہے. تو جب ہم کسی اچھے چینل کے ساتھ، اچھے لیکچرز کے ساتھ ہم جب سبسکرائبڈ ہوتے ہیں نا، تو ہم جب اس کو اپنے موبائل پہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمارے اندر ہدایت ڈالتا ہے اور ہم اس کا بٹن دباتے ہیں اور ہم اس درس کو سن لیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے لائف چینجنگ مسئلہ بن جاتا ہے. تو میں سب لوگوں کو بار بار یہی چیز کہی چلی جا رہی ہوں کہ اس کو سن لو، اور نہیں سن سکتے اس کو سبسکرائب کر لو، اس کا بیل آئیکن دبا دو. آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ میرا کوئی اس میں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، صرف دل کی خوشی ہوگی، اچھا 60 لوگوں نے میرے چینل کو پسند کر لیا، 100 لوگوں نے پسند کر لیا، اس سے زیادہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. مگر آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ غلط کام کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں گی نا، اور وہاں پر ایک دم سے آپ کے سامنے ایک لیکچر آ جائے گا اور آپ کی انگلی اس کو دبا دے گی، اور شاید کہ فی ذکرکم، آپ کے ذکر کی کوئی بات اس کے اندر آ جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے، تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی. تو یہی چیز جو ہے نا کوشش مجھے بھی اور آپ کو بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری انگلیاں ہیں نا، کسی اور کی تو انگلی نہیں ہے، ہم اپنی انگلی کو دبا دیں اور ہدایت کی بات کو سن لیں، تو ہمیں اس سے کوئی نقصان کی بات نہیں ہوگی. دیکھیے تھوڑی سی صورت رہ گئی ہے، ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جو چیز تم کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں نا، ان کا طریقہ یہی ہے، ارے ہم نہیں مانتے. اور وہی پھر بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، باغوں والوں کا دیکھ لیجئے کہ ارے اللہ نے یہاں دیا ہوا ہے تو وہاں بھی دے گا بہت، کوئی لکھوا کے آئے. اور یہ بھی کہا کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو کبھی عذاب نہیں ہوگا. ابو جہل کہتا تھا میرے 10 بیٹے ہیں. آپ کو پتا ہے ابو جہل کی موت کیسے ہوئی؟ ابو جہل کو ایک دانہ نکلا اور وہ اتنا خطرناک دانہ تھا کہ اگر اس کا علاج کوئی کرے گا نا تو وہ اس کو بیماری لگ جائے گی، اور جب وہ اس کو بیماری لگ جائے گی تو وہ بھی موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا. ابو جہل کے پاس اتنا پیسہ تھا مگر کوئی بھی انسان اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کی فیملی نے اس کو بند کر دیا، ابو لہب کو، سوری، اس کو بند کر دیا ایک کمرے کے اندر،
اور وہیں پہ اس کو دروازے سے نیچے جو ہے نا وہ کھانا بھیج دیا جاتا تھا، جیسے جیل خانے کے اندر بھیجتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا دے دیا جاتا تھا. اور اتنا خوف ہو گیا تھا سب لوگوں کے اندر کہ اگر اس کی شکل بھی ہم نے دیکھ لی تو ہمیں وہ دانا ہو گیا اور ہم بھی مریں گے. تو جب کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ مر گیا اسی کمرے میں تڑپ تڑپ کے. جب کمرے سے بدبو اور تعفن آنے لگا تو شیدی آدمیوں کو بلایا گیا، انہوں نے گڑھا کھودا کمرے کے دروازے کے سامنے، اور لکڑیوں سے سوٹیوں سے اس کی لاش کو جو ہے نا اس گڑھے کے اندر ڈال کر اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی کہ کہیں اس کی بیماری جو ہے وہ پھیلے نہیں. اور آپ کو پتا ہے مکے کے اندر جو باتھ رومز بنے ہوئے ہیں نا وہ اس کے گھر کے اوپر بنے ہوئے، کہ اللہ میاں جو ہے اس کے اوپر ہمارے سے گو کروا رہا ہے کہ جہاں پر اس کا گھر تھا وہاں پر اس کی قبر بنی ہوئی اور قبر پہ ہم موت رہ جائیں. یہ حال اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا کر دیتا ہے، جو کہتا ہے ہمارے مال بھی ہے اولاد بھی، اور یہ اولاد کوئی کام نہیں آتی، کوئی اولاد کام نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے کی صورت میں ہم نے کیا کہا تھا، بیٹے 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 مانگتے رہتے ہیں، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی چیز ہے کہ تم کو ہمارے قریب کر سکے درجے میں. یعنی آپ اپنے مال کے ذریعے یا اپنی اولاد کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ بہت اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم اللہ کے بہت قریب ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد میرے سے تمہیں قریب کر سکتے ہیں، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ بالا خانوں میں ہوں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ماں باپ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک رول ماڈل بننا ہے، آپ کو ایک ایسا انسان بننا ہے کہ غلطی آپ کے سامنے کوئی کر رہا ہے یا آپ کسی غلطی میں مبتلا کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور آپ کو دیکھ کے باقی لوگوں کو ہدایت آ جاتی ہے تو اللہ آپ کو ڈبل ثواب دے گا. کیوں؟ کیونکہ ابھی سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول کی بیویاں اب ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اسوہ ہیں. اگر وہ نیکی کریں گی تو ڈبل ثواب ملے گا انہیں، اور اگر وہ غلط کام کریں گی اور ان کو دیکھ کے ہم غلط کام کریں گے تو ڈبل گناہ ملے گا انہیں. تو یہاں پر مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیسے سے اور تمہارے بچوں سے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، تم میرے دین کے رول ماڈل بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ مسلمان میں بنوں تو ایسی بنوں، میں بنوں تو ایسی بنوں. جب آپ کو دیکھ کر کوئی یہ دعا مانگے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا. اس لیے میرے مرشد کہتے تھے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کو بہت اونچے مقام اور مرتبے پہ رکھے. وہ کہتے تھے مریم آپ اگر غلط چلو گی تو آپ کی شاگردیں غلط چلیں گی، آپ اگر گھر میں اپنے سکون اطمینان چین رکھو گی تو آپ کی شاگردوں میں روحانی طور پر وہ ساری چیزیں جو ہے خود بخود آئیں گی. تو وہ صحیح کہتے تھے، وہ سچ کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رول ماڈل حضور کی بیویوں کو اسی لیے بنایا، اور حضور کے جانے کے بعد ان کی بیویوں نے جو دین کا کام کیا وہ لیسا ذکر کالانثی، عورت سے اللہ نے وہ کام کیا جو مرد نہیں کر پائے. کیوں؟ کیونکہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو لباس بنایا ہے اپنے اس شوہر کا جو دین کی دعوت دیتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اشدد بھی ازری، اللہ میری کمر ہمت مضبوط کر دے میرے ساتھی کے ساتھ. اور جو لوگ ہماری آیات میں اور ہم کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں ضرور ڈالے جائیں گے. آیت نمبر 38 پہ میں ہوں اس وقت. آپ فرما دیجئے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین.
آپ فرما دیجئے میرا رب تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری اور بہت ہی وہ ہے، مالداروں کی گمراہی کی اصلاح اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ دیا، اللہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک میں نے تمہاری جانیں اور تمہارے مال خرید لیے کس چیز کے عوض؟ جنت کے عوض، ٹھیک ہے۔ تو جان دی ہوئی اسی کی دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، پیسہ بھی مجھے اللہ نے دیا ہے، اگر میں اس کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں تو کون سی بڑی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 39 میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم خرچ کریں گے اس کا آخرت میں ہمیں بدلہ ملے گا، ہاں وہ تو ملے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جان اور مال تمہارے خرید لیے جنت کے عوض، جنت مل جائے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں تمہارا مال واپس کر دوں گا، تم میرے رستے میں لگاؤ، تم میرے لوگوں پہ لگاؤ، تم میرے کام میں لگاؤ، میرے کام کو بڑھانے میں لگاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ دو، ٹھیک ہے۔ تو بلائیں جو تمہارے اوپر آنے والی ہیں، پریشانیاں جو تمہارے اوپر آنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے سے پہلے ہی ان کو ٹال دے گا، اور وہ چیز تمہارے تک نقصان تمہیں ملے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دنیا میں ہی بدلہ اتارتا رہتا ہوں، تمہاری روزی کی تنگی کو دور کرتا رہتا ہوں، کیونکہ تم دیتے رہتے ہو۔ اپنے فریج کو خالی کرتی رہیے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بھرتا چلا جائے گا، بھرتا چلا جائے گا۔ الماریوں کو خالی کریے، اللہ تعالیٰ بھرے گا۔ آپ جو چیز دیں گی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں اپنی قبر میں جو نعمت چاہیے نا دنیا میں وہ دے دو کسی کو، جو چاہیے تمہیں وہ دنیا میں دینے کی عادت ڈالو۔ جب آپ دنیا میں نہیں دے سکتی تو آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور میں نے تو خود دیکھا ہے، سچ کہہ رہی ہوں میں آپ کو، میں نے خود دیکھا کہ جب ہماری ساس کا انتقال ہوا، روزانہ 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 قبرستان پہ جا رہا ہے۔ اب 3 سال ہو گئے گزرے ہوئے، اب جانے کو کتنے لوگ تیار ہیں؟ اب وہ رستہ دور ہو گیا، اب وہاں جانا مشکل ہو گیا۔ یہی میں اور آپ کر رہے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ہر وقت جاتے ہیں، اس کے بعد فیٹ اپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها او ان قلہ، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ساری زندگی کیا جائے مگر تھوڑا کیا جائے۔ فاتحہ یہاں سے بھی جاتی ہے، سب کچھ یہاں سے بھی ہوتا ہے، مگر جو شروع میں آپ زیادہ اللہ کی نعمتیں کرنے بیٹھتی ہیں، اللہ کہتا ہے تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہمیں دیتے رہنا ہے۔ اور جس روز اللہ سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ تو جنات کی پوجا کیا کرتے تھے، اگرچہ جنات ہی کو مانتے تھے۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ جنات جو تھے نا، جنات میں بہت زیادہ سرکشی رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب جنات کے اندر بہت زیادہ سرکشی رکھی گئی ہے تو لوگ جو تھے نا جب جاتے تھے جنگلوں میں، تو وہ لوگ جا کے نا وہاں پر ان کو ڈر لگتا تھا، تو وہ لوگ کہتے تھے ہم سب سے بڑے جن کی پناہ میں آتے ہیں، ہم سب سے بڑے جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو جنات سورۃ الجن کے اندر خود فرما رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 5 ہے، ہمارے میں سے بعض آدمی بعض جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے، تو اس سے ان کی سرکشی اور زیادہ ہو گئی، اور یہ کہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا جس طرح تمہارا عقیدہ تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں جلاتا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے یہ آیات بھی پڑھ کے سناتی آپ کو۔ لوگ جنات کی پوجا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم فرشتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہاں پر ان کی یہ بات کھل گئی کہ وہ جنات کو پوج رہے ہیں۔
انسانوں کو نہیں پوج رہے, اور یہ جنات انسانوں میں گھس جاتے ہیں, اور پھر آپ دیکھتی ہیں نا کہ اس کا جن اتار دو, اس کا جن اتار دو, اس کا وہ کر دو. یہ جن کا امیون سسٹم ایمان میں کمزور ہوتا ہے ان پہ ہی جن چڑھ پڑتے ہیں اور کسی پہ نہیں چڑھتے. آج تو تم میں سے کوئی کسی کو نقصان اور نفع پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا, اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اس دوزخ کا عذاب چکھ لو جس کو تم جھوٹ خیال کرتے تھے. اور جب ان کو ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پوجا کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے, اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہے. تو اپنی طرف سے بنا لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ معاف کر دے. اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے, یعنی جو بات سمجھ میں نہیں آتی نا کہتے ہیں جادو ہے. اور ہم نے نہ تو مشرکوں کو کتاب دی جن کو یہ پڑھتے ہیں, اور نہ ہی آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرکین کے پاس کوئی نبی نہیں آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد, اور ان کے پاس اب جب یہ کتاب آئی ہے تو اس کتاب کو مان نہیں رہے اور کہہ رہے کہ یہ جادو ہو گیا ہے. اللہ رحم کر دے. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا, اور جو سامان ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. تو میرے رسولوں نے انہوں نے تکذیب کی تو کیسا ہوا میرا بدلہ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو, سوچو تم لوگ. تم سے پہلے ابھی ہم نے سلیمان کا قصہ تمہیں بتایا, ان کی انتقال کے بعد پوری ان کی امپائر ڈھہ گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے تمہیں حضرت قوم سبا بتائی, ان کی ناشکریوں کی وجہ سے ان کی پوری جو ٹریڈنگ تھی وہ سب ختم ہو گئی, برباد ہو گئے وہ لوگ, اور ہم نے تمہیں عطا کر دیا. اب تم لوگ بھی یہی حرکتیں کر رہے ہو تو سوچو آگے تم لوگوں کا کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہے, ان کے ہوتے ہوئے ہم تمہارے اوپر عذاب نہیں بھیجیں گے. اور اگر ہم نے حضور کو مائگریٹ کر کے مدینہ بھیج دیا تو حضور کے زمانے میں مکے میں ایسا زبردست قحط آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے اتنے اونٹ روانہ کیے تھے مکے والوں کے لیے کہ پہلا اونٹ مکے میں کھڑا تھا اور آخری اونٹ مدینے میں کھڑا تھا. یعنی اتنا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لیے بھیجا تھا. آپ کہہ دیں میں تو صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کے لیے دو اور ایک کھڑے ہو جاؤ. پھر غور کرو کہ تمہارے حق میں تمہارے اس رفیق کو مطلق کوئی جنون نہیں ہے, وہ تو صرف تم کو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرا رہے ہیں. آپ کہہ دیں میں نے تم سے کوئی صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارے ہی ہو, میرا صلہ تو اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز کا گواہ ہے. آپ کہہ دیں میرا رب تو اوپر سے حق اتارتا ہے, غیب جاننے والا ہے. یہ آیت بڑی اہم ہے, اور یہاں پر جو ہے نا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ ہم ان کو کچھ پیسے اور نذرانے دیں. جیسے ہم کسی کے درس کرنے جاتے ہیں تو وہ ہماری جیب میں جو ہے وہ ایک لفافہ رکھ دیتا ہے کہ آپ نے ہمارے گھر میں آئی تھی تو خوشی کی بات ہے, چلیں یہ لفافہ لے لیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تم سے کچھ مانگا ہے, اور اگر میں نے مانگا ہے نا تو اپنے پاس ہی رکھو, اللہ کے راستے میں میری طرف سے خیرات کر دو, مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو خطبہ ہوتا ہے وہ تو اب کچھ لوگوں کی نوکریاں ہوتی ہیں کہ مؤذن ہے, امام ہے, ان کو تو آپ کو تنخواہیں دینی ہے, مگر اگر کوئی آپ کے پاس آ کے درس و تدریس کی کوئی بات بتا رہا ہے, لوگوں کو دعوت کر رہا ہے اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہے ایسی, تو پھر اس کو دینا نہیں چاہیے, اور اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے اس چیز کی پیسہ نہیں لینا چاہیے. مگر اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے, ایک پروفیشن ہے پڑھانے کا, اس کے لیے فیس لینا وہ الگ بات ہے. مگر کسی کے پاس جا کے آپ بیٹھی ہیں, کسی کے گھر میں گئی ہیں, ایسی میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ ان کو درس و تدریس کی اچھی باتیں بتا رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ گھر والی آپ کو لا کے لفافہ دے دے, یہ چیز جو ہے نا یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہے ہیں کہ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا,
میرا جو صلہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے. آیت نمبر ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں 49. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ زَلَلْتُ فَإِنَّمَا ضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. آپ کہہ دیجئے حق آ چکا اور باطل نہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. آپ کہہ دیں اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس قرآن کے طفیل سے جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے بلا شبہ وہ سننے والا قریب ہے. اور اگر آپ دیکھیں جب یہ لوگ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے نہ بچ سکیں گے، اور قریب ہے کہ پکڑ لیے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم اس دین پر ایمان لے آئے. اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان لینے کے لیے کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جب قیامت کے دن وہ آ گئے کہ جہنم کے سامنے آ گئے، اب وہ کیسے جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں کو بھی بڑھائیں گے؟ تو وہ کبھی بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ جا کے دنیا سے اپنے لیے نیکیاں جمع کر کے لاؤ، اور وہ انسان لے کر نہیں آ سکے گا. حالانکہ پہلے تو ایمان لانے سے انکار کرتے تھے اور بن دیکھے دور ہی سے ظنی خیال کی تیر چلا رہے تھے، اور ان میں خواہش کی چیزوں میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسا کہ ان کے ہم جنسوں کے ساتھ کیا جائے گا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے رہیں گے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. مجھے احساس ہے آج ہم نے 16 منٹ زیادہ بول دیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.